वाक़या सुना तो बहुत प्यारा वाक़या, ये मुहस्सिन इस्लाम रिसाले में आया। चिनोट एक शहर है, नाम सुना है? चिनोट, फैसलाबाद के पास करीब जो, इसमें एक हकीम था, हकीम अलीमुद्दीन नाम था चिनोट का। उसका कारोबार चलता नहीं था, कारोबार किया था, चलता नहीं था। बीवी उसको बहुत तंग करती थी। कभी उनके किताबों को सहन में कि हम किताबें कहेंगे, आप कमाती नहीं है। एक दिन बीवी ने बहुत तंग किया था, वो जो से सुनो, तो उसने क्या कर दिया, या अल्लाह तो हमें ऐसा बनाए। ऐशा के बाद चला गया एक मस्जिद में और सुजदा लगाया, एक सुजदा लगाया, लेकिन सुजदा ऐसा था कि सुबह के अजान के साथ सुजदे से सर उठाया और जमीन आंसू से तर कर दिया। दिल मुतमईन हो गया कि ये सुजदा खाली नहीं जाएगा, ये सुजदा। घर आया, फजर का नमाज पढ़ा कि थोड़ा आराम करूं। घंटे बाद दरवाजा खटखटाया गया कि अब एक नवाब है यहाँ मुजफ्फर खान, उसके पेट में सख्त दर्द है, अगर आप उसके लिए कुछ दवाई दे। उसने 2-3 किस्म की दवाई दी, उसको दिया। वो तो सुजदे ने काम किया था, फौरन उसको सेहत मिल गई। उसने सोने की 30 दिनार दे दिए। फिर इधर नहीं, फिर अपने साथ लेकर के हिंदुस्तान ले गया आगरा में। आगरा एक शहर है, वहाँ जहांगीर की हुकूमत थी, उसकी बीवी थी नूरजहान, उसके लिए बड़ा महल बनाया था। उसके पाँव में अर्कुनिसा की बीमारी थी। ये नवाब उसको ले गया कि ये इतना बड़ा हकीम है, तो उसने उसकी बीवी के इलाज शुरू की, वो फौरन ठीक हो गई। अभी तो मजे हो गए। अभी जहांगीर बादशाह ने कहा यहाँ से जाओ ना, मैं आपके लिए घर बनाता हूँ, कोठी बनाता हूँ, और आप बाकी न करें, हमारे शाही खानदान की इलाज करे, बाकी फिर ही नहीं। खुदा पाक की कसम, आज मगरिब से पहले एक साथी ने मुझे कहा मेरे 2 बेटे बाहर है, बीमार है। मैंने दुआ भी की, लेकिन ये तजर्बा करो, जब कोई परेशान हो एक रात आराम न करो, सारी रात रुकू में सुजदे में गुजारो, सुबह देखो नतीजा जरूर निकलेगा, शक न करो। अल्लाह बड़ा करीम है। करून जैसे बदबख्त, करून जैसे बदबख्त जो मूसा अलैहिस्सलाम पर ज़िना का तोहमत लगाया था, जब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा कि जमीन को हुक्म दे के, मूसा अलैहिस्सलाम जमीन से कहा कि पकड़ो, यहाँ करून चीखने लगा, मूसा माफ करो, फिर चीखता था, जमीन नीचे लेके जाते थी। अल्लाह ने वही भेजी, ए मूसा, कारून ने तुम्हारे लिए बड़ी चीखें मारी, तुमने मुझे अपने जात की कसम, अगर ये चीखें मुझे मारता मैं उसको माफ कर। तो कारून जितना गुनाहगार तो नहीं हो, खुदा के बंदे, शैतान कहता है तू गुनाहगार है, तुम्हारी नहीं। एक रात दुनिया के लिए गुजारते हो, लेकिन एक बात यह है कि दुआ का असर तब होता है कि आदमी गुनाहों से भी अपने आप को बचाए। और दूसरी एक आज एक जुमला सीखो, हदीस है, मन अरादा अन तुस्तजाब दावतुहु व तुकशफ कुर्बतुहु। 2 चीजें हैं, जो आदमी ये चाहे कि उनकी दुआएं कबूल करे। कौन चाहता है कि हमारे और उसकी तकलीफ को अल्लाह दूर करे, उसकी दुआएं कबूल करे, और दूसरा क्या करे, फल्युफर्रिज अन मुअस्सिरिन, किसी इंसान को तकलीफ में मुब्तला देकर उससे तकलीफ उठाओ। अगर जान से हो, अगर अल्लाह ने माल दिया, माल से किसी इंसान को तकलीफ में देखो, उससे तकलीफ हटाने में लगो। खुदा पाक की कसम, इतना बेहतरीन नुस्खा है नबी का बताया। अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल करेगा, तुम्हारे परेशानियों को दूर करेगा। इंसान तो इंसान, जानवर से तकलीफ करने पर भी अल्लाह की रहमत है। किताब की लिखी हुई बात है, एक बुजुर्ग है बायजीद बस्तमी, उसके घर में बीमारी थी, बहुत इलाज किया, बड़ा परेशान बुजुर्ग थे। उसको कुछ इल्हाम हुआ कि फलाने लेटरीन है, वहां एक मक्खी पंसा हुआ है, क्या है, परेशान है, उससे हटा दो। वो चला गया, वो तख्ता एहतियात से उठाए, वो मक्खी उड़ गई, उधर घर से इतलाई कि वो बीमारी भी चली गई। इस तरह स्वात के बख्तमुनीर साहब, अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस, बहुत प्यारा बयान करता है। स्वात में गवरा के अमीर थे, मीरानशाह के इत्तिमाम ज़ोहर के बाद बयान कर रहे थे। यही बायजीद बस्तमी, ये अल्लाह के पास जब हाजिर हो गए, अल्लाह ने पूछा क्या लेकर के आए? या अल्लाह तुम्हारे साथ किसी को शरीक नहीं किया है, तुम्हारे पास किसी को
اللہ نے فرمایا ایک دن بیمار تھے, لوگوں نے پوچھا کہ کس چیز سے بیمار, آپ نے کہا دہی کھایا تھا. بیمار تو میں نہیں کیا, یہ کون سا توحید ہے؟ تو اس پر پسینہ آنے لگا کہ میرا بنیاد صحیح نہیں ہے. اللہ نے فرمایا گھبراؤ نہیں. سردی کی رات تھی. کیا تھی؟ سردی کی رات تھی. ایک بلی کا بچہ سردی کی وجہ سے بہت پریشان تھا. بلی کا بچہ آپ نے اٹھا کر ساری رات اپنے ساتھ لے خواب میں رات گزروا دی. جاؤ اس پر معاف کر. میرے پیارے بھائی, کوشش کرو کسی انسان کو تکلیف نہیں دو. مسلمان کی تکلیف خدا سے لڑائی لینا. آج مسلمانوں کے دل میں یہ ہمدردی ہے نہیں کہ میرے ذریعے سے کسی انسان کو فائدہ پہنچائے. بس وہ ہمارا یہ پیر اعظم شاہ صاحب ایک بہت پیارا مثال دیتا تھا, اللہ اس کی عمر میں برکت دے, کہ ایک بکری ہے, وہ جنگل میں راستہ گم ہو گئی, اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, سردی کی رات ہے, وہ بیچاری پریشان ہے, راستہ نہیں ملتا ہے, پریشان ہے, کہیں چلی جاؤ. بکری ہے, وہاں بیڑیا آیا. کیا آیا؟ بیڑیا آیا. بیڑیا اس بکری کی مجبوری کو نہیں دیکھے گی, وہ یہ سوچے گی کہ میں اس کے ماں کا پیٹ پہلا چیر لوں یا اس کے بچوں کا. آج نام کسی شعبے کا نہیں لیا, آج ہمارے ابھی حال ایسا ہے. صرف ناراض نہ ہو جائے, ایک شعبے کا لیتا ہوں. ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, ڈاکٹر یہ ہمدردی نہیں ہے کہ اس کا علاج ہو جائے, کس طریقے سے میں اس کا علاج ہوں کہ میرا پیٹ بھر جائے, چاہے اس کی کھانا خراب ہو جائے. یہ کہنے کی بات نہیں, لیکن بہت سے ڈیلیوری کیس ہوتا ہے, وہ ڈاکٹر وہ یا عورت اس کو آپریشن لکھتی ہے, بغیر آپریشن کی ہوتی ہے تو تھوڑے پیسے آپریشن, تو اس کو 20,000 کیوں اس کو پیسے خراب کر. یعنی ہمدردی نہیں ہے. یہ صرف ایک شعبہ نہیں ہے, سارے, یہ تو میں نے سارے شعبے ایسے ہیں. اس لیے پریشانیاں ہیں کہ وہ ایک مسلمان دوسرے کے لیے بالکل آرام کا ذریعہ بنتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو, حدیث میں ہے, جنت میں پھرتا ہوا دیکھا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ یہ آدمی تو اتنا نیک نہیں تھا, یہ کیسے جنت میں آیا, یہ اتنا نیک آدمی نہیں تھا, جنت میں کیسے آیا. تو بتایا گیا کہ یہ لوگوں کے راستے سے تکلیف دہ چیزیں ہٹاتا تھا اس پر, اور جو راستے میں کو تنگ کرے گا, حدیث ہے اللہ پاک قبر میں اس پر تنگی کرے گا. آج راستوں کو تنگ کرتا ہے کوئی, راستے میں پانی گندگی ڈال دیتے ہیں, مسلمانوں کے راستے تنگ کر دیتے ہیں. اس لیے میرے پیارے, ہر آدمی اپنے بارے میں سوچو کہ میرے ہاتھ زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ, اللہ پاک تمہیں کبھی تکلیف نہیں پہنچائے. بلکہ یہ جو میں نے نسخہ بتایا, حدیث ہے, من اراد ان تستجاب دعوته وتكشف قربه, جو انسان یہ چاہے کہ اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرے, اس کی تکلیف, وہ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر کے اگر جان سے وہ ہٹا سکتے ہو, ایسی تکلیف ہو تو ہاتھ سے ہٹا دو. اگر اللہ نے مال دیا, مال میں اس کی مدد کرو, اللہ آپ سے 10 گنا تکلیفوں کو اٹھائے گا. یہ چیز ہے. لیکن یہ احساس پیدا ہوتا ہے ایمان کے ذریعے سے. ایمان ہو تو صحابہ خود پیاسے مرتے تھے, دوسرے کو پانی پلاتے تھے. ایمان بغیر ایمان کے نہیں, میرے تقریر سے نہیں ہوتا ہے, ایمان سے بنتا ہے. اور ایمان جو بنتا ہے وہ کس چیز سے بنتا ہے, میں نے بتایا کس چیز سے. اور دوسرا سب سے زیادہ دین کا تقاضا آ جائے اور دنیا کا, دونوں. جب دین کا, دنیا سوکن جیسے کھڑی ہوتی ہے, آپ نے دین کے سے روزے کا وقت آیا, دنیا کا کوئی بڑا کام ہے, دنیا کا دکان کو بند کر سے روزے کا چیلے کا وقت آیا, روزانہ وقت, اس کو تم اہتمام سے شروع کرو, تمہاری ایمان میں اتنی ترقی ہوگی آپ خود محسوس کریں. تھوڑا سا نفس پر قابو لینا پڑے گا. اور دوسری یہ اس وقت جو غلط فہمی ہے میرے پیارے بھائیو, بہت دیندار لوگوں کو غلط فہمی ہے. میں بار بار کہتا ہوں, یہ میں اپنے طرف سے بات نہیں کرتا, یہ بزرگوں کی بات ہے, اور بزرگوں نے اپنی طرف سے بات نہیں کی, قرآن حدیث ہے. مولانا یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں, یہ بات آج توجہ سے سنو. اپنے ذاتی دینداری, ایک آدمی کہتا ہے کہ میں تو دکان میں بالکل غلط کام نہیں کرتا, یا ملازمت میں دوسرے نمبر کام نہیں کرتا ہوں, یا تجارت میں, یا زراعت میں, یا ملازمت میں. دین کا کام, دنیا کا کام دین تب بنتا ہے کہ اس میں 2 شرطیں ہوں. دنیا کا کام دین بن جائے, دنیا کا کام اس میں 2 شرطیں ہیں.
ابھی بھی صاحب نے اثر سے کہا کہ اسلام میں دنیا کے وہ زراعت سے تجارت سے رکتا نہیں ہے، بلکہ اس میں اللہ کا حکم نبی کا طریقہ، لیکن یہ ایک شرط نہیں، ہم ایک شرط پر مطمئن ہے کہ میں تو دکان میں بالکل 2 نمبر چیز نہیں، جھوٹ بھی نہیں، خیانت بھی نہیں کرتا ہوں، یا ملازمت صحیح کرتا ہوں، صحیح ڈیوٹی کرتا ہوں، یا زمیندارہ صحیح کرتا ہوں، یہ ایک شرط ہے۔ ایک دوسرا شرط ہے جو عام طور آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا، بیان بھی نہیں کہ مولانا یوسف رحمہ، وہ دوسرا یہ ہے کہ جب اس سے اہم امر آئے گا دوسرا تو اس کو چھوڑنا پڑے گا، یہ جو حلال کمائی کا نقشہ ہے اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ سمجھ میں آ گئی؟ اگر نہیں چھوڑا پھر فرماتا ہے ایک آدمی ابھی نماز کو صحیح نماز بنانے کے لیے، اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے ان دنیا کے نقشوں سے وقت نہیں نکال سکتا، تو اس کی بیوی بچوں کا پالنا ہرگز دین نہیں، یہ فتنہ ہے۔ بیوی بچوں کا پالنا اپنا اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، نماز صحیح نہیں ہے، دین ایمان صحیح نہیں ہے، ایمان کے لیے وقت فارغ نہیں کر سکتا ہے، اس کی بیوی بچوں کا پالنا، یہ میں اپنے طرف سے بات نہیں ہے، اور مولانا یوسف رحمہ اللہ ہمیں 99 اپنے ذہن سے بات نہیں کی، قرآن حدیث سے نکالی۔ اس غلط فہمی میں کہ میں تو بس حلال کماتا ہوں، بیوی بچوں، یہ بھی کمانا دین ہے، یہ بیوی بچوں کا پالنا بھی دین ہے، طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ نبی نے فرمایا ہے۔ اور ایک بات میں ختم کرتا ہوں، ہمارے القرآن میں ہے، توجہ سے سنو، مدینہ میں قحط آیا تھا، مدینہ منورہ میں نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھوڑا سا، تو شام سے غلہ آتا تھا، کبھی یمن سے، نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ جمعے کی نماز، وہ جمعے کا دن ہے، ابتداء اسلام میں جمعے کا خطبہ نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے، جیسے عید کا خطبہ ہوتا ہے۔ جب جمعہ مکے میں تو جمعے کی نماز نہیں تھی، مدینے میں فرض ہوئی، تو نبی علیہ السلام نے جمعہ کا نماز صحابہ نے پڑھا ہے، اور خطبہ شروع ہے، کیا شروع ہے؟ خطبہ شروع ہے۔ وہاں مدینے کے بازار میں آواز لگی کہ غلہ آیا ہے یمن سے یا شام سے، اور صحابہ کے گھروں میں فاقے تھے۔ صحابہ نے، توجہ سے سنو، صحابہ نے خیال کیا جیسے ایک آدمی کو جلدی ہوتی ہے، سلام پھیر کر فجر کے نماز کے بعد فوراً روانہ ہو جاتے، کوئی اس کو گنہگار تو نہیں کہتے کہ بھئی اصل جو نماز تھا وہ تو پڑھ لیا، کوئی ضروری کام ہو گئے دعا کے لیے نہیں رکا۔ صحابہ نے ایسا سمجھا کہ بھئی جو ضروری چیز ہے نماز تو پڑھ لی، ابھی خطبہ، چونکہ ابتدائی اسلام کا مسئلہ معلوم نہیں تھا، وہ خطبہ سننا اتنا ضروری نہیں ہوگا، صحابہ چلے گئے۔ اللہ پاک نے یہ پسند نہیں کیا، قرآن میں آیت اتاری، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہاں بازار کی آواز سنتے ہیں تو آپ کو ممبر پر چھوڑتے ہیں، رزق تو اللہ دیتے ہیں۔ آگے مولانا عمر پلن پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جہاں قرآن ہوگی اس کی تشریح کے لیے ڈھونڈتے ہیں تمہیں ضرور نبی کی حدیث ملے گی۔ یہاں پر معرف القرآن میں حدیث ہے، توجہ سے سنو، توجہ سے سنو۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ خطبہ سننے کے لیے کتنے آدمی رہ گئے؟ 12 آدمی، کتنے؟ باقی چلے گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ 12 بھی چلے جاتے، مدینہ کے وادی میں ایسا آگ لگ جاتا کہ کوئی بھی زندہ نہ رہے۔ مدینہ حکم کو چھوڑ کر کے ضرورتوں میں لگنا، آج حکم کو چھوڑ کر خواہشات میں لگے، حکم کو چھوڑ کر، یہ اس لیے دنیا دن بدن پریشانیاں پڑتی ہے، حکم کو چھوڑ کر۔ وہاں نبی موجود ہے، خود نبی فرماتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر موجود ہے رضی اللہ عنہ، عمر اشرا مبشرہ ہے، لیکن پھر بھی نبی علیہ السلام فرمایا اگر یہ 12 بھی چلے جاتے، آپ خود معرف القرآن دیکھ کے سورہ جمعہ میں یہ آیت، یہاں یہ حدیث نکلتی ہے، یہ 12 بھی چلے تو مدینہ کے وادی میں ایسا لگ جاتا کہ کوئی بھی زندہ نہ رہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائی، اس پر استغفار کرو، اس امت کی ڈبل ذمہ داریاں ہیں، خود بھی دین پر چلنا اور کلمہ بھی دنیا میں پہنچانا، اور نبی نہیں آئے گا۔ کوئی کہتا ہے تبلیغ مستحب ہے، کوئی کہتا ہے پتہ نہیں ہے کہ یہ مفتی محمد شفیع صاحب پاکستان کے مفتی اعظم ہے، یہ قرآن کو نہیں سمجھتے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ میں لکھتے ہیں دعوت کا معنی ہے اللہ پاک کے طرف بلانا۔ انبیاء علیہ السلام کا سب سے پہلا فرض منصبی اللہ پاک کے طرف بلانا تھا۔
کیونکہ قرآن میں نبی علیہ السلام کا خاص صفت وداعیا الی اللہ، اور باقی تعلیمات اور تعلیمات نبوت رسالہ دعوت کی تشریحات ہے۔ پھر آگے فرماتا ہے امت پر آپ کے نقش قدم پر یہ کام فرض کیا گیا ہے، امت پر یہ کام، میں اپنے آپ دیکھو معرف القرآن والتقم میں دیکھو، ہاں پورے پاکستان کا مفتی اعظم آج اس لیے پریشانیاں ہیں۔ ہاں میرے پیارے بھائی، سارے پریشانیوں کا حل اس وقت اس کام میں اللہ نے رکھا ہے۔ تھوڑا سا اپنے کاموں کو قربان کر دو، اپنے یہ بدھوں کی گرفتاری سے نکلو۔ اس وقت کا سب سے بڑا بت یہ مصروفیت ہے۔ آدمی کہتے ہیں میں فارغ نہیں ہوں، وہ اللہ کیا فرماتا ہے بالکل تفرغ لعبادتی، یہ عربی جاننے والے جانتے ہیں تفرغ باب تفول ہے، خالی نہ ہو زور لگاؤ، زور سے اپنے آپ کو فارغ کر دو۔ عملہ صدرہ کا غنا، اللہ فرماتا ہے میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، واسد و فقرک، تمہاری محتاجی ختم کروں گا۔ اللہ کے بات پر اعتماد نہیں، اللہ کتنا ناراض ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے تو فارغ نہیں، اپنے آپ کو فارغ کر دو، پھر دیکھو میں آپ کے ساتھ کیا کروں۔ کیا خیال ہے فارغ کریں گے یا نہیں؟ ابھی میں نے بیان تو لمبا نہیں کیا، درخواست ہے کہ کوئی آدمی اٹھی نہیں، مطالبہ کم از کم ایک دو تقاضے تو سن لے۔ ابھی تو 45 منٹ بیان ہوا، ماشاء اللہ کم از کم ایک دو تقاضے سن لے۔ سب سے یہ میرے پیارے بھائیوں یہ تقاضا ہے کہ حالات کو نہ دیکھو، جو حالات کے خلاف قدم اٹھائے گا اللہ ظاہر کے خلاف اس کی مدد کرے گا۔ حالات اجازت نہیں دی تھی، حالات کو نہ دیکھو، اللہ پاک کے وعدے حق ہے، اللہ کی ایسی مددیں دیکھو گے جو بالکل پھنسا ہوا ہے، چھلانگ لگاؤ، اللہ پاک ایسے مدد دیکھو کہ آپ خود حیران رہ جاؤ۔ بہت سے لوگوں نے مجھے کہا پچھلے شب جمعے میں، کہا کہ اس بات پر ہم نے وقت لگایا، اللہ نے ہمارے کاموں کو ایسا کہ ہم خود حیران ہو گئے۔ جو یعنی ایک تو فارغ آدمی ہے، ایک جو فارغ نہیں ہے بہت پنسا ہوا ہے، وہ چھلانگ لگائے گا، کاموں کو اللہ کے حوالے چھوڑے گا، اللہ کی مددوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھا گا۔ اس میں شک نہ کرو، قرآن کے وعدے ہیں، میری بات نہیں ہے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، قرآن میں اللہ فرماتا ہے ضرور بھی ضرور اللہ مدد کرتے ہیں ان کی جو اللہ کی دین کی مدد کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے ایک درخواست یہ ہے، آج تو کچھ صحابہ کے نقش اس پر قربانیاں دے دو، ان کے برکت سے، جیسے میں نے کہا کہ وہ 12 جو رہ گئے ان کی وجہ سے اللہ نے عذاب روکی، کچھ جوان ایسے کھڑا ہو جائے کہ صحابہ کے نقشے پر کل سے 4 مہینے کے لیے چیلی کے لیے تیار ہو، اللہ خوش ہو جائے، اللہ پوری امت سے عذابوں کو اٹھائے گا۔ ماشاءاللہ کل سے چیلا 3 چیلی کی جو آیا شب جمعے کے لیے، اس چیلی کی لذت تم پوری زندگی میں، 4 مہینے کی لذت پوری زندگی میں وہ بھولو گے نہیں، اور اللہ کی مددوں کو ایسے دیکھو کہ آپ حیران رہے، اور قیامت میں صحابہ کے ساتھ حشر ہوگا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، ایسا جوان کڑا ہو جائے کل سے 4 مہینے چیلی کے لیے کون ہے۔ ماشاءاللہ یہ درخواست دادا اونچا تیز ہوئی، میں یہ 2 منٹ رکھو سوال دیتا کہ میں اونچا تیز ہوئی۔ ہاں تا جوان ودر بھائی دعا ویلاڑ دا کنا، ہاں ویلاڑ دا ماشاءاللہ، اللہ دے اسمان ستورا کامین یا اللہ دے ټول ودر روی بډاګان ودر، الله دې دنیا آخرت خاستا کدا دویم ودر روی چا سالانه چلے پاتې دي، الله دې دنیا آخرت ازوانا ودر روی سبانا تاسو یو ځل خو اثر دا معاملہ وکوي، خپل عقل پرېږده وي، الله رسول په خبره اعتماد وکوي، کله به مزاحمه کې یقین ستوي